बार बल्कि 5-6 बार आपने सबसे पहले तो अपनी जो मैंने बताया था जो 3 ट्राइमेस्टर्स हैं उनका ख्याल रखना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें, कोई ख़ास ग़िज़ा, कोई ज़्यादा ग़िज़ा खाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो है आपको अपनी प्रिकॉशंस थोड़ी-सी करनी है। यानी कि आपको अननेसेसरी मेडिकेशंस यानी जैसे कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन, सर में दर्द हुआ, कमर में दर्द हुआ या कोई खुदा ना ख़ास्ता कोई दर्द हो रहा है, आपने जो है क्या किया कि कोई मेडिसिन उठाई, हरगिज़ नहीं। आपने अपने तौर पे कोई भी दवा स्पेशली पेन किलर्स या किसी भी किस्म की, मैं तो कहूँगी किसी भी किस्म की मल्टी विटामिन्स भी इवन आप डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हर ख़वातीन का जो है वो डिफरेंट मेटाबॉलिज़्म है, डिफरेंट प्रेगनेंसीज़ होती हैं और आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको जिस तरीके से बेहतरीन तरीके से जो चीज़ समझाएगी, वो डेफ़िनिटली कोई और नहीं, आप खुद भी शायद नहीं समझ पाएँगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि आपने सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी है और अपने डॉक्टर से पूछना है कि आपको क्या जो भी प्रॉब्लम है उसके मुतालिक वो क्या हल बताते हैं। फिर ये कि हमारी जो ख़वातीन होती हैं वो बेचारी ज़ाहिर है सब काम वगैरह घर के सब कुछ खुद ही करती हैं। हार्ड वर्क भी है उसमें, फिर वो केमिकल्स का इस्तेमाल भी होता है। तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा इसमें अवॉइड करें। हार्ड वर्क स्पेशली जो शुरू के 3 मंथ्स होते हैं, उसमें भी और फिर बाद में भी ग्रेजुअली जो आपकी प्रेगनेंसी चल रही है उसमें भी वज़न उठाने से गुरेज़ करें। जो है बहुत ज़्यादा सख्त काम, झुक के करने वाले काम और स्पेशली हम लोग जब यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं वॉशिंग के लिए जैसे कि एसिड्स यूज़ करते हैं समटाइम्स मैंने देखा है तो दिस इज़ रियली वेरी हार्मफुल। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग थोड़ा इसमें एहतियात करें, माइल्ड चीज़ें यूज़ करें, माइल्ड काम करें, हल्का-फुल्का अपने ऊपर बिल्कुल भी वज़न ना वो करें, लिफ्ट ना करें किसी भी किस्म का हेवी आइटम्स। फिर ये कि आपको अपने वेट पे नज़र रखनी है। वैसे तो जब आप लोगों का विज़िट होता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जो हैं वो आप लोगों का वेट चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, सब चीज़ें उसी वक़्त होती हैं। लेकिन आप खुद भी कोशिश करें कि वेइंग स्केल अपने घर में हो और आप एट लीस्ट 15 डेज़ में या 1 मंथ में अपना वज़न खुद ही चेक करें कि ग्रेजुअली वो बढ़ रहा है क्योंकि आपका डेफ़िनिटली आपका वज़न को ग्रेजुअली बढ़ते रहना है। और खुदा ना ख़ास्ता आपको कहीं फ़ील होता है कि कोई ऐसी बात है तो आपको फ़ौरन अपने गायनेकोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना चाहिए। अच्छा से उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं पर्सनली फ़ील करती हूँ जब एक प्रेग्नेंट ख़ातून जैसे-जैसे उनका वज़न बढ़ता जाता है तो सारा जो मामला होता है वो आता है हमारी टाँगों पे। बेचारी टाँगें जो हैं वो काफ़ी वज़न सहते-सहते तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने लिए बहुत अच्छे से कंफर्टेबल शूज़ लें। नंगे पाँव चलने से बिल्कुल गुरेज़ करें, बहुत ही खतरनाक होता है नंगे पाँव चलना। अ, तो आप बेहतर है कि कोई अच्छे से कंफर्टेबल से आजकल जैसे कि थोड़ी ठंडक भी है तो थोड़े गर्म शूज़ पहने, सॉक्स पहने व्हिच इज़ गुड फॉर यू। और फिर समटाइम जो है कुछ प्रिकॉशंस में ये भी बात है कि आप एयर ट्रैवल को डॉक्टर्स मना करते हैं स्पेशली इन अर्ली और लेट प्रेगनेंसी में, यानी कि शुरू के 2-3 महीने और फिर लास्ट के जो इम्पोर्टेंट महीने होते हैं, उसमें आपको एयर ट्रैवल से मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए। और खुदा का वास्ता घरेलू टोटकों से तो बिल्कुल बच के रहिए। मैं नहीं कहती कि सारे टोटके खतरनाक होते हैं या खराब होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत रिवाज है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को मशवरे देने में बल्कि किसी को भी मशवरे देने में हमारी ख़वातीन बहुत आगे होती हैं। तो ज़रा-सा किसी को अगर कुछ हो गया तो ये कर लो, वो कर लो, नहीं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को फ़ॉलो करना है और अगर आप जिनको आप समझती हैं जैसे कि आपके घर में कोई हैं जो मेडिकल पढ़ रहे हैं या जानते हैं और इस तरह की चीज़ें लेकिन हर्बल ट्रीटमेंट्स या घरेलू टोटके डेफिनिटली टोटली शुड बी अवॉइड। आप बेहतर है कि इनको अवॉइड करें, ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं एक्सरसाइज़। जैसे प्रेगनेंसी से पहले हम बहुत अच्छी खासी एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौर में आप मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि एक्सरसाइज़ छोड़ दें, लेकिन उस तरह की हार्ड एक्सरसाइज़ेज़ नहीं करनी होती हैं, जैसी फिर मैं ये अगेन कहूँगी कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट
اور آپ کی جو پرائمری کیئر ہوں گے کیئر وہ آپ کو پراپر طریقے سے سمجھائیں گی. لیکن آپ خود بھی ہلکی پھلکی واک اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز کو جاری رکھیں. واک تو از ویری گڈ ایکچولی، لیکن یہ کہ ہارڈ ایکسرسائز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہارڈ ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کو خدا نخواستہ نقصان پہنچا سکتی ہیں. تو یہ کچھ پریکاشنز ہیں. نیند امپورٹنٹ ہے، ایکسرسائز ہلکی پھلکی امپورٹنٹ ہے. سب سے بڑھ کے آپ کی جو ڈائٹ ہے، آپ کی غذا ہے، وہ بہت اہمیت رکھتی ہے آپ کو بچے کو پروان چڑھانے میں، آپ کی صحت کو کنٹینیو کرنے میں. تو اس میں کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس جیسے کہ میں نے بتایا، چائے کافی ہے یا را پپایا یا پپایا اٹ سیلف. اچھا، سم ٹائمز پائن ایپل کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس میں بھی کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں. لیکن اگین یو کین آسک ٹو یور گائنیکولوجسٹ اینڈ اف یو وانٹ ٹو ایٹ یو کین کنزیوم اٹ آفٹر کنسلٹنگ. تو بس یہ ہے، آپ لوگ ان سب چیزوں کا خیال رکھیے. سیلف میڈیکیشن کو اوائڈ کریں. کبھی بھی کسی بھی حساب سے آپ نے دوا نہیں کھانی ہے، چاہے کوئی کتنا بھی کہہ رہا ہو، لیکن جب تک آپ کی ڈاکٹر کی مرضی نہیں ہے آپ نے دوا نہیں یوز کرنی ہے. اچھا، تو بس یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، سب اپنا خیال رکھیے. سب سے امپورٹنٹ چیز میں یہ کہوں گی کہ آپ کو عبادتیں نہیں وہ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں، اللہ کا ذکر کریں. اللہ پاک جو ہے آپ کو بہترین اجر دے، اور اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو ایک بہت ہی صحت مند اور خوبصورت بچہ عطا کرے. اللہ کے ذکر سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ اللہ کا ذکر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور نماز 5 وقت کی پڑھیں، اور کوشش کریں کہ کوئی ایک سورہ کی روزانہ تلاوت کریں، کیونکہ بچے کا جو آخری جو آپ کو ٹرائمسٹر ہوتا ہے اس میں بچے کا آپ کے دماغ سے آپ کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان سے وہ ڈائریکٹ بچہ سن رہا ہوتا ہے سم ٹائمس. تو کوشش کریں روٹین میں سورہ فاتحہ یا سورہ رحمان کو سنیں اور پڑھیں، تاکہ بچے کے دل و دماغ پہ اس کا اچھا اثر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نیک اولاد سے نوازے. جہاں تک میری ناقص نالج تھی میں نے آپ سے شیئر کی ہے. اور میرے پاس یہ اس لیے زیادہ وہ ہیں کہ میری بیٹی بھی پچھلے 4 مہینے پہلے وہ بھی ماں بنی ہے، تو سب چیزیں میرے پاس ریفریش ہو گئی تھی. تو میرا دل چاہا کہ میں سب معلومات آپ سے شیئر کروں. امید کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا یا آپ کے فائدے میں گئی ہوگی باتیں. اللہ کرے آپ لوگ خوش رہیں. اور اگر آپ لوگوں کے دماغ میں کوئی کوشچن ہے تو یو کین آسک. I will try to level best to answer your questions. جی میرے پاس کسی خاتون ام احمد کا میسج آیا ہے. اگر چوتھے مہینے میں روٹی کھانے کی طلب نہ ہو، روٹی کھانے سے متلی ہوتی ہے، تو نہ کھانے سے کوئی حرج ہے؟ یعنی صرف پھل وغیرہ پر اکتفا کیا جا سکتا ہے؟ اناج از ویری امپورٹنٹ ایکچولی ام احمد، لیکن یہ کہ آپ کائنڈلی آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. وہ آپ کو میڈیسنز دیں گی جس سے آپ کو وامٹ وغیرہ نہ ہو اندازے سے، وہ پراپر طریقے سے. لیکن آپ جو ہے اوٹس کھا سکتی ہیں، دوسری چیزیں کھا سکتی ہیں جن سے، جیسے کہ چاول کی کھچڑی بنا لی، یا اوٹس بنا کے کھا لی. نمکین اوٹس بھی بڑے مزے کی چیز ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ اوٹس کو دودھ میں پکا کے بنایا جائے. آپ اوٹس کو پانی میں ابال لیں اور اس میں جو ہے اپنی پسند کا جو بھی سالن، آپ چکن کا سالن ہے یا سبزی کا سالن ہے، وہ ملا کے کھائیں. میں یقین سے کہتی ہوں بہت مزہ آتا ہے، اور آپ کھا سکتی ہیں وہ چیز. اور روٹی بھی کوشش کریں، اگر نہیں کھا سکتی ہیں تو پھر دیٹ از اوکے. الٹرا ساؤنڈ میں بیبی کی جینڈر پتہ کرنے جائز؟ یار یہ جو کوشچن ہے، الٹرا ساؤنڈ میں بیبی کی جینڈر پتہ کرنا جائز ہے یعنی یہاں یو ایس اے میں تو اٹ از ویری کامن، لیکن مجھے دین کے حساب سے اندازہ نہیں ہے. آپ ڈیفینیٹلی یو شوڈ آسک ٹو عالم. اگر آپ شاپنگ وغیرہ کرنے، میں پرسنلی یہ کہتی ہوں کہ جیسے کہ ماؤں کو شوق ہوتا ہے شاپنگ کرنے کا بچوں کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر جینڈر پتہ چل جائے. لیکن اس میں کوئی بری نیت نہیں ہونی چاہیے کہ اگر بیٹی ہے یا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، جیسے ہمارے پاس بڑے سسٹم ہے کہ بیٹی ہوتی ہے تو بڑا منہ تر جاتا ہے، اور بیٹا ہے تو بڑی خوشیاں مناتے ہیں خاندان میں.
ہماری دیسی گھرانوں کی بات کر رہی ہوں. لیکن یہ کہ آئی ڈونٹ تھنک سو جنرلی مطلب پتہ چلنا کوئی ایسی غلط بات ہے. چکن میم کتنی منتھ تک پہلے بیبی کو فیڈ کروا سکتے ہیں؟ پہلے بیبی 11 منتھ کا. یار یہ آپ گائنیکولوجسٹ سے پوچھو, آئی تھنک وہ آپ کو صحیح سے گائیڈ کریں گی, کیونکہ یہ تو ذرا میڈیکل قسم کا کوشچن ہے. اچھا, چکن وغیرہ بالکل کھانے کی طلب نہ ہو, کسی گوشت کی بھی, صرف سبزیاں کھانا بھی صحیح ہے. میں جب انڈیا میں تھی تو میں نے کئی ایسی انڈین ہندو لیڈیز کو دیکھا ہے کہ ان کے مذہب میں چکن گوشت وہ لوگ مطلب ان کے پاس مذہبی طور پہ منع ہوتا ہے, تو وہ لوگ تو سبزیاں کھا کے بھی میری جان بیبی پیدا ہو جاتے ہیں, اللہ نے پیدا کرنا ہے. لیکن پروٹین از ویری امپورٹنٹ سورس, پروٹین بہت ضروری چیز ہے آپ کی بیبی کے لیے. تو آپ کچھ ایسی چیزیں بھی کر سکتی ہیں جس سے آپ کو پروٹین جو ہے اچھی طریقے سے مل جائے. دالیں کھائیں آپ, دال بہت گڈ سورس آف پروٹین ہے. چھولے, یہ سب چیزیں آپ کھا سکتی ہیں. بینس, طرح طرح کی بینس جو ہوتی ہیں, ریڈ بینس ہوتے ہیں, اس میں بھی آپ کو اچھا پروٹین ملتا ہے. لیکن کوشش کرو کہ چکن وغیرہ تھوڑا کھا لیا کرو. دوران حمل اگر مزاج خوشگوار نہ ہو یعنی اداسی ہو, یہ بالکل کامن پرابلم ہے یہ, کیونکہ آپ کے ڈفرینٹ آپ کا مطلب اندر سے آپ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آپ کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہارمونس ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں ایک طریقے سے. یہ کوئی آسان بات تو نہیں, ایک جان کے اندر ایک اور جان بن رہی ہے, تو آپ کے ہارمونس ٹوٹلی ڈفرینٹ, اٹس کوائٹ نارمل. تو گھریلو جھگڑا اگر دوران حمل ہے آئی ڈونٹ تھنک سو, لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی اے ہیبٹ. انسان ہے, اونچ نیچ تو ہوتی ہے, غصہ بھی آتا ہے, ڈانٹ بولنے کا بھی دل چاہتا ہے, سننے کو تو پڑتا ہی ہے سم ٹائمس. لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ وہ بس بات چیت تک معاملہ ختم ہو جائے, اس سے آگے نہ بڑھے. لیکن عادت نہیں ہونی چاہیے اس بات کی. کیا الٹرا ساؤنڈ میں جینڈر پتہ چلتا ہے؟ جی ہاں, الٹرا ساؤنڈ میں آفٹر 7 months یہ ڈاکٹر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جینڈر کیا ہے. پروگرام کے علاوہ آپ سے مشورہ لے سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو یار, میں صرف اسی اس کے تحت بولتی ہوں, لیکن میں پرسنلی آئی ڈونٹ تھنک سو میں کر سکتی ہوں یا نہیں. کلاس کی ریکارڈنگ کے لیے آپ کو آئی تھنک ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, لیکن یہ کہ میں معلوم کر کے آپ دارالمصحف اکیڈمی سے, آن لائن اکیڈمی سے آپ معلوم کر سکتی ہیں. میم گیو سم مور انفارمیشن اباؤٹ آفٹر ڈیلیوری اور آپریشن سیلف کیئر. آپریشن سیلف کیئر تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ 2 سے 3 ماہ آپ کو بہت ہی ریسٹ کرنا ہے, آپ نے آرام کرنا ہے. ہلکے پھلکے چلنا پھرنا الگ بات ہے, لیکن آپ کو وزن تو میرے خیال سے 4-5 مہینے تک بھی وزن اٹھانے کی بالکل اجازت نہیں ہے, اور بہت ہی زیادہ کیئر کی ضرورت ہے. نارمل ڈیلیوری میں تو اتنی نہیں ہوتی, آپ بہت ہی جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں, مسئلہ نہیں ہوتا ہے اتنا. لیکن آپریشن کیسز میں آپ کی گائنیکولوجسٹ بھی آپ کو بہت اچھی طرح گائیڈ کریں گی. ان سے ایک ایک بات پوچھیے. میں پھر کہہ رہی ہوں, اپنی گائنیکولوجسٹ سے کوئی بھی سوال کرنے میں بالکل مت شرمائیے, جو آپ کے دماغ میں ہے وہ پوچھیے. اور اگر جانے سے پہلے اگر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم ڈاکٹر پاس جاتے سب بھول جاتے ہیں, پلیز نوٹ ڈاؤن کر لو اپنے کوسچنس. ایک پیپر پہ, ایک ڈائری پہ چھوٹی سی نوٹ ڈاؤن کرو, اور ڈاکٹر کے سامنے پوچھو کہ مجھے یہ پرابلمس ہیں, یا میری پوسٹ ڈیلیوری کے بعد کیا کیا ہوگا. وہ آپ کو ڈیفینیٹلی شی ول گیو یو گڈ ایڈوائزز. ہفتوں کا حساب کس طرح سے کیا جائے ڈاکٹر صحیح اپنا حساب؟ ہفتوں کا حساب یہ ہوتا ہے کہ 4 ہفتوں کا 1 مہینہ ہوتا ہے نا, تو اس طریقے سے ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں. تو ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے, وہ زیادہ ریلائبل ہوتا ہے اپنے اندازے سے مطابق. نہیں, جب پیریڈز آپ کے بند ہوتے ہیں اس کے بعد سے آپ کو حساب ہوتا ہے, لیکن جب آپ الٹرا ساؤنڈ کراتی ہیں دے ول گیو یو دا پرفیکٹ فگر, وہ صحیح فگر بتا دیتے ہیں آپ کو. 8.8 تو ٹھیک ٹھاک آپ کا ہے, لیکن یہ پھر میں وہی کہوں گی یہ فگرز ڈفرینٹ ملکوں میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں.
آپ ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں پوچھ رہی ہوں گی اپنے آئرن ڈیفیشینسی کے بارے میں. تو اگر آپ کی ڈاکٹر آپ سے کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کا کم ہے تو پھر آپ ڈیفینیٹلی غذا کھاؤ. غذا دیکھو میں سب سے زیادہ فوکس نا میں دوا پہ غذا پہ کرتی ہوں. جو آپ غذا کھاتے ہیں نا وہ بیسٹ ہوتی ہے. پھر میڈیسن آپ کو جو ڈاکٹر کہتی ہے آئرن ڈیفیشینسی کے لیے آئرن پلز دیتے ہیں, سم ٹائمز انجیکشن دیتے ہیں, آئی ڈونٹ نو وہ جس طرح ان کا طریقہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں, دیٹ از گڈ فار یو لائک. لیکن آپ غذا میں کھاؤ چیزیں, انار کھاؤ, چقندر کھاؤ, ایپل کھاؤ, چکن کھاؤ, میٹ کھاؤ, دیٹ از گڈ. 8 ماہ میں آنے والا بچہ صحیح ہوتا ہے. اللہ پاک صحیح رکھے بھائی ہر بچے کو, لیکن یہ کہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی صحت کے اوپر. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 8 منتھ میں ڈیلیوری, اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ بے شک 7 منتھ میں ڈیلیوری اتنی خطرناک نہیں ہوتی, لیکن 8 منتھ میں کہتے ہیں کہ ڈیلیوری نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر اگین اللہ پاک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے, اللہ پہ ایمان رکھنا چاہیے. اللہ پاک سے جیسی امید رکھتا ہے بندہ, اللہ اس کو ویسے ہی اجر دیتا ہے. 4 ماہ کے بعد ٹانگوں کمر میں درد رہتا ہے ساتھ, بالکل ٹانگوں کا درد, کمر کا درد از کامن پرابلم. اس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کرو. اور پھر میں پرسنلی یہ کرتی تھی کہ ٹانگوں کے نیچے ہلکا سا نا تکیہ دیتی تھی, تاکہ جو ہے لفٹ ہو جاتے, ہلکی سی لفٹ ہو جاتی ہے, ٹانگیں اوپر ہو جاتی ہیں. یہ نہیں کہ بے حد موٹا سا تکیہ ڈال دیا ٹانگ کے نیچے, نہیں, ہلکا